अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज कल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के मुशाजरात में आपस में इख्तिलाफ़ात और जो मामलात उनके साथ पेश आए उस पर बड़ी बातें की जा रही हैं। ऐसे लोग जिनकी औक़ात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की जूती की खाक के बराबर नहीं है, वो लोग उनकी मुखालफत में बोल रहे हैं। मिर्ज़ा जैसे और दूसरे लोग भी एक आ गए हैं, दूसरे कामरान साहब, उन्होंने मुशाजरात सहाबा पर जो है हदीस की सनदों पे ही गलत बयानी कर दी। हदीस के सही ज़ईफ़ क्यों माना जाता है, हदीस की जो है जरा तादील क्या है, उसूल हदीस ही गलत बयान कर दिया। तो अब बात कहने की इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा, बताऊँगा आज का मसला समझिए, मेन टॉपिक हमारा क्या है। मुख्तसरन अंदाज में मैं जल्दी जो फ़ज़ाइल हज़रत अमीर माविया के वो तो बताऊँगा, मगर मुख्तसर अंदाज में बता दूँगा कि अहले सुन्नत फ़िक़्ह हनफ़ी मुशाजरात सहाबा पर बात करने को क्यों मना करती है। मैं ये बिल्कुल आसान अंदाज में समझाऊँगा ताकि हमारी जो गैर आलिम लोग हैं, जो ज़ाहिर सी बात है तादाद में ज़्यादा हैं, जिनको गुमराह किया जाता है मिर्ज़ा जैसे लोगों की तरफ से, और ये लोग पैदा किए जाते हैं। आप देखिए, एक शख्स कई साल तक एक इदारे में काम करता रहा, सब जानते हैं आपको इदारा कौन सा है, उसके बाद एकदम से वो उठ के दीन पर बोलना शुरू कर देता है, दीन पे बयानबाजी करना शुरू कर देता है। तो कि ये बात अकल के मावरा है या नहीं है, अकल के मुखालिफ है या नहीं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने हर चैनल पे उस मिर्ज़ा को देखा, और हर आदमी अलिफ लाम मीम एक प्रोग्राम आता है, और पहले मैं उनको बड़ा अच्छा लाइक करता था, मगर वो मिर्ज़ा के साथ भी अभी इस्लामिक स्कॉलर लगाने लगे, मज़हबी स्कॉलर लगाने। भाई आप ये बताइए मुझे, एक बंदा अपने आप को डॉक्टर कहने लगे, सबसे पहले तो वो शुरू में डॉक्टर का काम नहीं करता था, इलाज नहीं करता था। एकदम से वो क्या होता है जी, वो एकदम पे इंटरनेट पे आके बैठ गया था, फिर कहता जी मैं डॉक्टर हूँ और मुझे जो है माना जाए, मैं अपनी बातें बयान करूँगा, और कुछ मसाइल जो है बयान करने भी लग जाता है मेडिकल फील्ड के हवाले से। तो क्या उसे कोई डॉक्टर मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सनद नहीं है किसी भी मुस्तनद इदारे से या किसी अच्छे बोर्ड से। तो कैसे फिर ऐसे आदमी की बात का जो है माना जा सकता है? सोचने वाली बात। ये खुद तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वो वाली बात है ना। उसने किसी आलिम से पढ़ा, ना तो उसके पास कुछ सनद है, किसी इंस्टीट्यूट का वो फाजिल है। आप मुझे बताइए, जब तक इंसान, मैं एक मिसाल देता हूँ, जब तक आप कराची यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन नहीं करते, तो आपको ग्रेजुएट कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हालांकि आपको एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से ज़्यादा मालूमात हो, उसके बावजूद भी आपको नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। आपके पास एक डॉक्टर से ज़्यादा मेडिकल फील्ड में मालूमात है, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। तो ऐसे ही गैर आलिम को मजहबी स्कॉलर कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है जबकि उसके पास डिग्री नहीं है? जब बगैर डिग्री वाला डॉक्टर नहीं हो सकता, हालांकि उसको मेडिकल की काफ़ी मालूमात हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक डिग्री ना हो। तो फिर एक ऐसा आदमी कैसे आलिम मजहबी स्कॉलर उसके नाम के साथ लगाया जा सकता है जिसके पास डिग्री ना हो, किसी मदरसे से फाजिल ना हो, किसी मुस्तनद इदारे से? मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? ये दो राहें क्यों हैं? ये दोहरा मेयार क्यों है कि दीन, शरीयत, इस्लाम इतना सस्ता है? तो वो जो है उनके नाम के साथ मजहबी स्कॉलर। सबसे पहले ये पूछा जाए ऐसे लोगों से जो ऐसे नालायकों के नाम के साथ मजहबी स्कॉलर लगाते हैं, इनसे ये पूछा जाए भाई आपको ये राइट किसने दिया? अगर सऊदी अरब जैसे मुल्क में आप बैठ के ये कर देते ना, तो आप फिर चैनल नहीं चला सकते थे, आपका आप प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, कि आप ज़्यादती करते हैं। इनकी नज़र में जुर्म है। आप गैर डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कह सकते, जो डॉक्टर नहीं है उसको आप डॉक्टर नहीं कह सकते, वहाँ पे नहीं लगा सकते उसके साथ ऑन ईयर आप प्रोग्राम में। आपने गैर मजहबी स्कॉलर के साथ मजहबी स्कॉलर लगाया, कितने लोग उसकी बातों से गुमराह होंगे भाई, और हो भी रहे, क्योंकि वो उसको मजहबी स्कॉलर समझ। बाज़ लोग ऐसे हैं उसको वाकई में मजहबी स्कॉलर समझ रहे हैं, हालांकि वो किसी इंस्टीट्यूट से फाजिल नहीं है। फिर भी ऐसा कैसे? मैं मिसालें दे रहा हूँ। जब आप डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानेंगे जब तक उसके पास डिग्री ना हो, हालांकि उसके मेडिकल की बहुत मालूमात हो, तो ऐसे एक आदमी को मालूमात हो मगर उसके पास डिग्री ना हो, तो आप उसको कैसे मजहबी स्कॉलर कह सकते हैं? बुरे वाला फ़युज़क्की हिम भी तो कोई चीज़ है, समझे करेगा। खैर, हम अपनी बात की तरफ आते हैं, और आज मैं ये भी बताऊँगा कि हम मुशाजरात सहाबा पर बात करने को क्यों मना करते हैं। बड़ी आसान था। सबसे पहले हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो फ़ज़ाइल हैं, मुख्तसरन मैं जो उसका अर्ज़ कर देता हूँ।
سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہم علی الکتابی وقاہ العذابی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 157 پہ روایت موجود ہے کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تو اسے عذاب سے محفوظ فرما، اس کے لیے آج کیسے غلط بیانی، غلط زبانی سے بات کی جا رہی ہے۔ دوستوں، سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس منہج پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز، مشہور صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ مجمع الزوائد صفحہ 356، طبع بیروت، الاذان النجوم الظاہرہ جلد اول صفحہ 34، مطبوعہ مصر، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ صرف خیر و بھلائی کے ساتھ کرو۔ کیا فرما رہے ہیں صحابی رسول؟ اب ہم مرزا کی مانیں گے، صحابی رسول کی مانیں جو نبی رحمت کے تعلیمی یافتہ ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، معاویہ کا تذکرہ صرف خیر و بھلائی کے ساتھ کرو، کیونکہ بے شک میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ تو آپ خود سوچئے، جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہدایت پھیلے گی، کیا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دوسروں کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ یہ روایت جامع ترمذی صفحہ نمبر 224 پر ہے، تحت مناقب معاویہ تعالیٰ عنہ والے باب میں۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس میں جلد 8 صفحہ 122 پر ہے۔ التاریخ الکبیر بخاری علیہ رحمہ، امام بخاری کی تاریخ کی کتاب جلد 4 صفحہ 328 پہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی دوسری روایت جو موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام میں مشورے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر رضی تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، مگر دونوں حضرات کو مشورہ نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ اور معاملے کو ان کے سامنے رکھو، کیونکہ وہ قوی ہیں، مشورہ دیں گے اور امین ہے، غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق صفحہ نمبر 287 پہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، ان کی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد صفحہ 356 جلد 9 پہ بھی موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو بلاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو بلاتے تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلاتے اور فرماتے معاویہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلط مشورہ نہیں دیں گے۔ تو حضور جس پہ اتنا اعتماد کریں، آج ان کے بارے میں کس طرح چرب زبانی کی جا رہی ہے مرزا صاحب، ذرا سوچیے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، ابن کثیر اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ اے معاویہ، اگر تمہیں حکومت کا کوئی کام سونپا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 123 اور مسند احمد۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی گئی تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصے کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سر پر رکھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں میں جھکنا پڑے گا، یعنی انتہائی غیور اور شجاع ہے۔ یہ حضرت عمر تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت کرو ان کی برائی جو غصے کے وقت بھی ہنستے رہتے تھے۔ ابن عبد البر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الاستیعاب تحت الاصابہ جلد 3 صفحہ 377 مطبوعہ مصر پہ اس بات کو لکھا۔
علامہ ابن بر رحمہ اللہ سب سے معتبر محدث ہیں فقہ حنفی اہل سنت کے تاریخ میں، سب کے نزدیک قبول ہے، مقبول ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، تم میرے بعد فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ تمہارے علاج کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود ہیں۔ ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین کے بانی امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اپنی کتاب الاصابہ جلد 3 صفحہ 414 پر یہ قول بھی حضرت عمر کا نقل کرتے ہیں کہ جب تم گمراہ ہونے لگو گے، فرقوں میں بٹو گے، تو معاویہ شام میں موجود ہیں۔ یعنی معاویہ اتنے پاک دامن آدمی ہیں، حضرت عمر ان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور جناب والا یہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ آگے آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر حکومت کے لیے موضوع کسی کو نہیں پایا، یعنی حضرت معاویہ تعالیٰ سے بہتر میں نے حکومت کے لیے کسی کو نہیں پایا۔ تاریخ طبری، سب سے جس کو مرزا صاحب کہتے ہیں سب سے معتبر تاریخ طبری، امام طبری علیہ رحمہ جو محدث ہیں، جلد 2 صفحہ 215 پہ نقل فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو سردار نہیں پایا۔ الاستیعاب جلد اول صفحہ نمبر 262۔ اب اندازہ لگائیے آپ کتنے صحابہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کے درمیان غیر جانبدار رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو سلطنت اور بادشاہت کے لائق نہیں پایا۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں اس کو نقل فرمایا، الکامل فی التاریخ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا جو خوبصورت قول جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابو توبہ الجلی رحمہ اللہ، مشہور محدث اور ابو داؤد کے استاد ہیں، امام ابو داؤد جن کی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے امام ابو داؤد کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ ہیں، اگر کوئی شخص پردہ کھول دے تو پھر وہ ہر چیز پر جرات کر سکے گا، یعنی جو ان کے خلاف بولے گا تو پھر وہ آگے بڑھے گا، گناہ میں پیچھے نہیں ہٹے گا، اتنا گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ امام العرباء امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے میں ابتدا نہیں کی، یعنی حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا نہیں کی تھی جنگ کرنے میں۔ یہ المشکہ صفحہ نمبر 251 پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو برا کہنا ایسا ہے جیسا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو برا کہنا۔ السوائق المحرقہ صفحہ نمبر 155 پر یہ قول نقل ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار و اعمال کو دیکھتے ہو تو بے ساختہ کہہ دیتے کہ یہی مہدی ہے۔ حاشیہ الافاسم صفحہ نمبر 205۔ اس کے علاوہ قاضی ایاس علیہ رحمہ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں، کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی الہی کے امین ہیں، جو انہیں برا کہے اس پر خدا، رسول اور فرشتوں کی لعنت۔ الشفا صفحہ نمبر 95 پہ نقل پایا۔ اب آپ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شفا صفحہ 95 میں نقل فرمایا کہ اس پر خدا، رسول اور سب کی لعنت ہے جو حضرت معاویہ کو برا کہے، تو مرزا صاحب پہ لعنتیں برس رہی ہیں، اسلاف برسا کے رہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمہ جن کی کتاب سامنے پڑھی رہتی ہے، علی رحمہ نے اپنے شہر آفاق کتاب بخاری شریف میں حضرت معاویہ کے فضائل ایسے اعلیٰ انداز سے بیان کیے ہیں گویا کہ انہوں نے روافض کا سر کچل کر رکھ دیا۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 83 پہ ابن کثیر میں نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر علی رحمہ
فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری اور امر خلافت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق، ثابت اور صحیح ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ عقیدت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ، اور عجیب بات فرماتے ہیں پیران پیر علی رحمہ، غوث اعظم علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں اور ان کے گھوڑے کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہی میری نجات کا وسیلہ ہے۔ باحوالہ امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 123۔ یہ پیران پیر کا عقیدہ تھا۔ پھر پڑھتا ہوں مرزا صاحب، شاید عقل آ جائے، کہ میں معاویہ کے راستے میں بیٹھا رہوں اور ان کے گھوڑوں کے دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہی میرے نجات کا وسیلہ ہے۔ اب بتائیے، اس کے علاوہ امام ربیع بن نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ ہیں، جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ تمام صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کی جرات کر سکے گا۔ خلاصہ غنیت الطالبین جلد اول صفحہ 171۔ یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے جن کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر علی رحمہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے گھوڑے کی دھول بھی اگر مجھے چھو لے تو میں اپنے لیے اس کو نجات کا وسیلہ سمجھوں گا، میرے لیے یہ کافی ہے نجات۔ اس شخص کے بارے میں مرزا صاحب اپنی زبان کھولتے ہیں، ذرا سوچا کریں کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جنہوں نے مشکات کی سب سے معتبر شرح مرقات لکھی، اور آج کے امام نہیں ہے بھائی، یہ سب 650-700 سال پرانے قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں سب سے اول اور سب سے افضل بادشاہ اور امام برحق ہیں۔ ان کی برائی میں جو روایتیں ہیں وہ سب واضح جعلی گھڑی ہوئی ہیں۔ مرزا صاحب سن لو، ملا علی قاری جرح و تعدیل کے امام بھی ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنی روایتیں حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بیانی والی ہیں، جس کے اندر ان کی برائیاں کی گئی ہیں، وہ سب جھوٹی اور ضعیف اور جعلی روایتیں۔ الموضوعات الکبیر صفحہ نمبر 169 پہ ملا علی قاری علی رحمہ نے اس کو نقل فرمایا۔ اب بولو، تو باتیں کرتے ہو نا کہ فلاں نے فلاں حدیث کو ضعیف کہہ دیا، وہ ضعیف والے، یہ تو ملا علی قاری علی رحمہ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ مشکات کی پوری شرح انہوں نے لکھا، وہ ضعیف کہہ رہے ہیں کہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو غلط بیانیوں والی حدیث ہے جس میں ان کی برائیاں کی، وہ سب ضعیف ہے، جعلی ہیں۔ ایک ضعیف ہے جعلی بنی ہوئی بنافتی چیز۔ تو ملا علی قاری نے تو سب کو ضعیف کہہ دیا مرزا صاحب، اب کہاں جائیں گے آپ؟ اس کے علاوہ مجدد الفسانی امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے لڑنا اجتہادی تھا، اور یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، اور یہ بات پایہ تکمیل، پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا پورا کرنے میں خلیفہ عادل تھے۔ رہا اختلافات کا مسئلہ تو اس میں وہ تنہا نہ تھے، بلکہ نصف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد انہیں حاصل تھی۔ مکتوبات امام ربانی علیہ رحمہ۔ اس کے علاوہ اور سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگمانی سے بچو۔ مرزا صاحب بچو، شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، کہ تم لوگ معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگمانی سے بچو کہ وہ ایک جلیل اور قدر صحابی ہیں اور زمرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں بڑی فضیلت والے ہیں۔ خبردار ان کی بدگوئی میں پڑھ کر گناہ کے مرتکب نہ ہونا۔ ازالت الخفا جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر نقل فرمایا۔ تو اندازہ لگائیے حضور والا، بہت ساری ان کے بارے میں روایتیں، بہت ساری ان کی فضائل۔
اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے پہلے، رسول خدا کر چکے ہیں کہ ہدایت پہ ہے، اب مرزا صاحب کو بولنے کی کیا ضرورت؟ اور دوسری بات میں اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دیکھیں کیا عقیدہ بیان کیا آپ نے، سبحان اللہ، ایسے شخص کے بارے میں بولتے ہو مرزا کہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا، واقعات تمہیں نہیں لگتا۔ اب آئیے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ، یعنی صحابہ میں جو اختلافات پھیلتے ہیں، جو اختلافات ہوئے مابین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو غلط بیانیاں ہوئیں، جو معاملات ہوئے، اہل سنت فقہ حنفی ان تمام چیزوں میں پڑھنے سے عوام کو کیوں منع کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ کہ اب سن لیجیے دلیل کے ساتھ، مرزا صاحب سنیے، عقل میں بٹھائیے، علامہ حماد صاحب کی بات کو بھی تھوڑا عقل میں بٹھائیے، آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے، سلیس انداز میں بیان کر رہا ہوں، سمپلسٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کو سمجھیے، ہم مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں فقہ حنفی والے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ وصحبہ، جنت میں کون جائے گا؟ جب پوچھا گیا کون سا فرقہ جائے گا تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا علیہ وصحبہ۔ آپ چاہتے صرف اتنا کہتے ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، یعنی جو میرے طریقے پہ ہوگا وہ جنت چلا جائے گا، لیکن آپ نے وہاں پہ اپنے صحابہ کو بھی جوڑا، ما انا علیہ وصحبہ، اور میرے صحابہ کے طریقے، یعنی صحابہ کے ساتھ جو ہوگا وہی رسول کے ساتھ ہوگا، جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا وہ رسول کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خاص نہیں کیا کہ فلاں کے پیچھے جاؤ گے تو حق پہ ہو، فلاں کے پیچھے جاؤ گے تو بھائی حق پہ نہیں ہوگے۔ اب اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، ما انا علیہ وصحبہ کے تحت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی جو چلے گا وہ جنتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی کی واضح حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، سب جانتے ہیں، بڑے آسان اور بڑی عام فہم حدیث ہے، اہل علم کو بھی پتہ رام لوگ کہ آپ نے فرمایا جنت میں وہی فرقہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہو۔ اب جب صحابہ گمراہ ہونے والے تھے، نعوذ باللہ، اگر صحابہ اکرام تعالیٰ سے یہ غلطیاں سرزد ہونی تھی، یہ غلطیاں اس طرح کی باتیں پیش آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں جوڑتے اپنے ساتھ؟ اپنے راستے کو اپنے صحابہ کا راستہ کہتے اور اپنے صحابہ کے راستے کو جنت کا راستہ کیوں کہتے؟ مرزا صاحب بتائیے، کبھی نہیں بتا سکتے، میں جانتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آگے آئیے حضور والا، سب سے پہلی بات دلیل یہ ہے کہ ہم اسی لیے مشاجرات صحابہ سے منع کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں جو بھی غلط باتیں آئی ہیں وہ میں نے ثابت کر دیا۔ ملا علی قاری علیہ رحمٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ معاویہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کی برائیاں آئی ہیں نا وہ سب جھوٹی اور جعلی حدیثیں، جعلی گڑی ہوئی باتیں، تاکہ ان کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو لوگوں کے سامنے غلط کیا جا سکے۔ تو ملا علی قاری علیہ رحمٰ نے اس تمام روایتوں کو ضعیف کہا، میں نے بتا دیا، صحیح ہے؟ تو یہ مرزا صاحب کیوں نہیں بتاتے؟ اگر ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہوتی نا تو یہ بتاتے ملا علی قاری نے معاویہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی بھی غلط بیانیاں آئی ہیں سب کو ضعیف کہا، لیکن مرزا صاحب نہیں بتائیں گے تو پھر فتنہ کیسے پھیلے گا؟ فتنہ تو پھیلانا ہے نا، فتنہ پھیلانے کے لیے بات بڑھائیں گے تو فتنہ پھیلے گا، اگر بات کو چھوٹا کر کے واضح کر دیں گے تو فتنہ کیسے پھیلے گا؟ مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب کا، جو عام کرنا ہے ان کو کام۔ پہلی دلیل یہ ہوئی جو مشاجرت صحابہ میں ہم پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ جو روایتیں آئی ان کو ہم ضعیف اس لیے کہتے ہیں تو محدثین نے ان روایت کو ضعیف کہا، جیسے میں نے بتا دیا۔ اب جو مرزا صاحب باتیں کرتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ان کو گالیاں دلاؤ، نعوذ باللہ، کیا یہ سب روایتیں ان تمام محدثین کے سامنے نہیں تھی؟ کہ امام بخاری کے سامنے نہیں تھی؟ میں پوچھتا ہوں امام مشکات کے سامنے نہیں تھی؟ امام ابو داؤد، امام نسائی کے سامنے نہیں تھی؟ امام ترمذی کے سامنے نہیں تھی؟ ان کے سامنے بھی تھی، لیکن انہوں نے ان روایتوں کو اوپر اپنی دلیل کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے حضرت معاویہ کی برائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سب گھڑی ہوئی اور جعلی روایت ہے، کیونکہ وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ اس فیلڈ کے وہ مضبوط لوگ ہیں، اس فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ جانتے تھے کہ کون سی بات صحیح کون سی غلط۔ جن کی کتابیں مرزا صاحب کے سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں، ان کہتے ہیں یہ میرے باپے ہیں، یہی کہتے ہیں نا مرزا صاحب، تو امام بخاری نے ان کی برائی کیوں بیان نہیں کی؟ یہ تمام روایتیں امام بخاری کے سامنے نہیں تھی؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ میں معاویہ کی برائی کرتا ہوں؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے تو حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، کیوں کیے امام بخاری؟ کیوں کیے امام مسلم نے فضائل بیان؟ کیوں کیے امام مشکات رحمہ اللہ نے فضائل بیان؟ پورے باپ بنائے حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کے، پورے ان کے فضائل میں باپ بنائے، سیاہ ستہ کے امام کیوں بنائے؟ کہ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پبلک آپ کو کک آؤٹ کر دے گی، اس لیے یہ دعویٰ آپ نہیں کریں گے، یا تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ بھائی میں ان سیاہ ستہ کے اماموں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جب کوئی انسان وہ گمراہ ہوتا ہے نا، پورا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دھستا جاتا ہے دلدل، وہ ایسے دلدل میں مرزا صاحب پھنس گئے۔
اب مرزا صاحب دیں جواب اس کا. تو جب وہ نہیں پڑھے ان باتوں میں تو مرزا صاحب آج کیوں پڑھ رہے ہیں اور امت کو کیوں اس طرف لگا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات بیان کرنا چاہوں. دوسری بات یہ میرے پیارے بھائیوں یہ بتائیے فَيُزَكِّهِمْ کا قاعدہ بھی تو ہے، تزکیہ نفس کرنے کا قاعدہ، دلوں کا میل اتارنے کا قاعدہ، دنیا کی محبت دور کرنے کا قاعدہ، یہ بھی تو اللہ کے نبی نے کیا ہے نا. تو آپ مجھے بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا تزکیہ نہیں کر سکے تو میرا اور دوسروں کے آنے والے 1450 سال 1500 سال بعد آنے والے لوگوں کا تزکیہ کیسے کر دیا اللہ نے؟ بتائیں کیسے ہمارا اور آپ کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جبکہ اللہ کا حکم فَيُزَكِّهِمْ یہ تزکیہ بھی کریں گے، یہ ان کے صفت ہے نبی پاس میں، وہ کریں گے تزکیہ. تو کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے تھے ان کا بھی تزکیہ نفس نہیں کر سکے؟ بتائیں مرزا صاحب یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھ رہے ہیں، ان کی ذات کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں آپ انڈائریکٹلی. اب آگے آئیے دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث طبرانی وغیرہ میں کہ ان قریب میرے صحابہ سے کچھ لرزشیں ہوں گی تو تم اس پہ نہ پڑھنا، ان معاملوں میں نہ پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی کہ ان چیزوں میں نہ پڑھنا. اللہ نے جو ان کی پچھلی نیکی ہے نا اس کے سبب ان کے آنے والی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب اللہ کے نبی نے بتا دیا تو اب اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں مرزا صاحب بتائیے. اور سب سے پہلی بات سیاہ ستہ کے اماموں میں تو وہ عقیدہ نہیں گڑا جو عقیدہ آپ گڑھ رہے ہیں. ان کے سامنے بھی یہ روایتیں تھیں لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، جیسے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بتا دیا ہے مرزا صاحب، لیکن آپ یہ تو نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو فتنہ پھیلانا ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ و رضوان، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، یعنی یہ پاس ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے انہیں پاس کر دیا، کلیئر کر دیا. ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کلاس میں پڑھتا ہے کہ وہ کسی سبجیکٹ میں ویک ہوتا ہے نا تو جب تک بات ہوتی ہے جب تک اس کا فائنل رزلٹ نہ آ جائے. جب وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے نا، جب اس کا رزلٹ آ جاتا ہے فائنل کہ بھائی اب یہ اگلی کلاس میں جا رہا ہے، یہ پاس ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کوئی اس سبجیکٹ کی بات نہیں کرتا کہ فلاں میں کمزور ہے اس میں کمزور نہیں. اب وہ کلیئر ہو گیا اس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاس ہو گیا نہیں ہو گیا، پاس ہوا ہے تو آگے جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں جائے گا. تو جب اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس ہونے کی رپورٹ دے دی، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے، کہہ دیا میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، تو مرزا صاحب پھر آپ کیوں پیچھے کی باتوں میں پڑھ رہے ہیں؟ جب اللہ نہیں پڑھا، جب اللہ نے سب کو کہہ دیا رضی اللہ و رضی، اللہ نے یہ تو نہیں کہا رضی اللہ فی العلی، رضی اللہ علی العلی ہے، میں علی کی طرف جاؤں راضی ہوں ہے، رضی اللہ علی العلی، رضی اللہ علی المعاویہ، ایک کا نام تو نہیں دیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی. یہ تو ایسی جماعت ہے. تو جب اللہ سے یہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو رپورٹ کارڈ دے دیے کہ بھائی تم پاس ہو گئے، تو اب ان کے سبجیکٹس پہ جو سبجیکٹ تھے اس پہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے مرزا صاحب ہیں، اس کا جواب دیں نا مرزا صاحب ذرا. اس کا جواب میرے سامنے دے سکتے. جب اللہ نے انہیں پاس کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں میں، یہ عام پبلک انداز میں ہے کہ جب اللہ نے پاس کیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کس مائی کے لال کے اولاد ہیں کہ آپ صحابہ اکرام کے مشاجرات بیان کریں؟ اللہ نے انہیں پاس کر دیا، بس فیصلہ ہو گیا، ختم، بات یہاں پہ کلوز ہو گیا. دیکھیے مرزا صاحب کو فتنہ پھیلانا، اس وجہ سے مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے اہل سنت فقہ حنفی منع کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام حدیثیں جو آج مرزا صاحب بیان کرتے ہیں سب جعلی گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، میرے مطابق نہیں، ملا علی قاری کے مطابق اور تمام محدثین کے عمل کے مطابق. صاحب محدثین کے سامنے یہ حدیثیں نہیں تھیں کہ یہ غلط بیان یہ نہیں تھی، لیکن محدثین نے تو وہ عقیدہ نہیں گھڑا جو مرزا صاحب گڑھ رہے ہیں. محدثین نے تو ہمیشہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کی، کیوں کیے؟ ان کے سامنے بھی تو یہ روایتیں تھیں جو آج مرزا صاحب کے سامنے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے تو مرزا صاحب پڑھتے ہیں ان کی کتابوں سے. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کیا عمل کیا جنہوں نے اس روایت کو نقل کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جعلی ہے. ایک چیز ہوتی ہے انسان لکھ کے بتا رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے انسان اپنے عمل سے بتا دیتا ہے، یعنی جو اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. تو محدثین کا عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ صحابہ کی عزت کرتے ہیں، امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سر کا تاج مانتے ہیں. تو مرزا صاحب کیوں نہیں مانتے؟ مرزا صاحب کیوں مشاجرات میں پڑے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ فقہ حنفی نہیں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں بات کرنا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کریکٹر کو غلط کرنا، لوگوں کے سامنے غلط بیان کرنا، یہ گستاخی ہے اور یہ منع اور حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے مرزا صاحب؟ یا تو پھر آپ دعویٰ کر دیں آپ سیاہ ستہ کے اماموں سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں،
میری بات سمجھ میں آئی لوگوں کے؟ اس وجہ سے فقہ حنفی کے جو محدثین ہیں وہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے صاف منع کرتے ہیں. جہاں اللہ کے نبی نے کہہ دیا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے وہ جنت میں جائے گا، اس میں سب صحابہ آ گئے، یعنی کہ تمام کے تمام صحابہ متقی پرہیزگار اور حق پر ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا. تو اب ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم جو ہے بھائی ان کے مشاجرات میں پڑھیں. بات سمجھ میں آئی؟ جزاکم اللہ خیرہ. تو یہ ہے فقہ حنفی کا اصل عقیدہ جو مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے ہم منع کرتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ جنتی ہے، تو بات ہی ختم. جزاکم اللہ.